पाकिस्तान नेवी में ऑफिसर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम आपको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज पीएन कैडेट के सिखाएंगे, जिसमें हमने वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक तीनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वेलकम टू द लायन फोर्सेज एकेडमी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट गाइडलाइंस से रिलेटेड आगाह किया था कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कब करनी चाहिए। और अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि कौन से सेंटर में आप लोगों ने अप्लाई करनी है और कौन सी डेट पे अप्लाई करनी है। और उसी सेंटर और उसी डेट के हिसाब से हम आपको फिर तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है तो अपने सेंटर के हिसाब से तैयारी के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से नोट्स भी दे देंगे और लेक्चर्स वगैरह भी आपको करवा देंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेटेड टेस्ट पैटर्न के हिसाब से। जो 2026 का करंट अपडेटेड पैटर्न है टेस्ट का, उसके अंदर आपके दो चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपके इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। अभी इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, तो इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल के क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस वर्बल के होंगे और 15 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के होंगे। वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज़ है आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता चलना है। मीन्स आपको ट्रिक्स आने चाहिए जिसकी मदद से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने ये ट्रिक्स कुछ पढ़ाए हुए भी है। बाकी अगर आपको वर्बल की जो 15 टाइप्स है, नॉन वर्बल की जो 7 टाइप्स है, उन सब के ट्रिक्स आपको सीखने हैं तो उसके लिए आपने हमारे इस नंबर पर रब्ता करना है। हमारे नोट्स के अंदर, हमारे लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद फिर आप लोगों का आ जाता है एकेडमिक। तो एकेडमिक के भी 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। एकेडमिक में आपके एफएससी का कोर्स भी इंक्लूडेड है और कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी है। इस वीडियो के अंदर मैंने वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के पिछले साल वाले जो पास्ट पेपर था उसको डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। इसको ध्यान से देखें और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप अपने साथ नोट कर ले। और अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमसे कोर्सेज और नोट्स बाय कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट इन इस्लाम। इस्लाम में पहले जो जो चीजें हुई है तो उनसे रिलेटेड इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें सबसे पहले क्या है कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो औरतों में सबसे पहले इस्लाम हजरत खदीजा ने कबूल किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये अभी इनिशियल टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो अबू बकर ने। इसी तरीके से बच्चों में हजरत अली ने और गुलामों में बिलाल हबशी ने। इसके अलावा फतेह मक्के के मौके पर किसने इस्लाम कबूल किया, तो अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, और इसके अलावा पहले नॉन अरबी जिसने इस्लाम कबूल किया तो ये फरवा बिन उमर होते। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। अभी इस बार ये 3 क्वेश्चन बार बार इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट रिलेटेड टू कुरान। कुरान से रिलेटेड जो एमसीक्यू बार बार इनिशियल टेस्ट में अभी आ रहे हैं और जो पहले कोर्सेज में आ चुके हैं, उनमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले वही में कितने आयत नाजिल हुए थे, तो पहले वही के अंदर 5 आयत नाजिल हुए थे। ठीक है, अच्छा, लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है कुरान मजीद की, तो सूरह बकरा। ठीक है, अच्छा, पहली सूरत कौन सी है, तो अल अलक। सबसे पहली कौन सी सूरत नाजिल हुई थी, तो सूरह अल। ठीक है, अच्छा, देखिए पहली वही कब नाजिल हुई थी, तो 17 रमजान। तो देखिए पहली वही से रिलेटेड काफी मरतबा क्वेश्चन पूछे गए, 17 रमजान, अल अलक और 5 आयत। ठीक है, इसके अलावा देखिए पहले के कातिब वही कौन थे, तो हजरत खालिद बिन सईद। ठीक है, अच्छा, देखिए सबसे पहली इस्लामी किताब कौन सी है, तो ये थे तौरात है। ठीक है, इसके अलावा पहली और दूसरी वही के दरमियान कितना गैप था, तो 6 महीनों का गैप था। और पहली सिजदा जो है वो कौन सी पारे में है, तो ये 9 पारे में है। ठीक है, अच्छा, देखिए पहले हाफिज कुरान कौन थे, तो हजरत उस्मान। और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिन्त उमर, द फर्स्ट वुमेन हु मेमोराइज्ड द होली कुरान। तो औरतों में सबसे पहले कुरान मजीद की हिफाजत किसने की, तो हफ्सा बिन्त उमर ने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। नेक्स्ट हमारा है रैंडम एमसीक्यूज फ्रॉम ऑल सेंटर्स। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है जो डिफरेंट सेंटर्स में बार बार आ रहे हैं, तो उन सबको मैंने एक साथ यहाँ पर मिलाया हुआ है। उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है,
اس کے علاوہ پارٹیشن آف بنگال یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1905 میں ہوا تھا، اور اس کو ریورس کب کیا گیا تھا یا کینسل کب کیا گیا تھا؟ 1911 میں، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے کہ پاکستان کب ایز اے ریپبلک ریکگنائزڈ ہوا تھا؟ تو 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا درجہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا مسلم لیگ کب بنا تھا؟ تو یہ 1906 میں بنا تھا، اور کہاں پہ بنا تھا؟ ڈھاکہ میں بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کس نے کیا تھا؟ تو نواب سلیم اللہ خان نے، ٹھیک ہے، نواب سلیم اللہ خان نے۔ اچھا دیکھیں آل انڈیا نیشنل کانگریس کس نے کیا تھا؟ ایلن اوٹمن ہیوم نے، ٹھیک ہے، اوٹیوین ہیوم نے، اور کب کیا تھا؟ 1885 میں، ٹھیک ہے، 28 دسمبر 1885۔ یہ کویشچن کافی مرتبہ ابھی پوچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے؟ تو لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس کی بیوی جو تھی بیگم رانا لیاقت علی خان، وہ سب سے پہلے فیمیل گورنر تھی، کون سے صوبے کی؟ سندھ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے محمد بن قاسم نے سب سے پہلے کس صوبے کو انویٹ کیا تھا؟ کس علاقے کو؟ تو اس سندھ کو، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں علی گڑھ موومنٹ کس نے سٹارٹ کی تھی؟ سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ریسپیکٹفل پوزیشن ٹو مسلم ان سوسائٹی ایز دے ہیو ان پاسٹ، مسلمانوں کو معاشرے میں اچھی پوزیشنز پر رکھنا، ٹھیک ہے، ان کو لانا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان جو تھے نا وہ تعلیم سے دور تھے، تو بہت ہی لو رہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا بادشاہی مسجد کہاں پر ہے؟ تو یہ لاہور میں ہے، یہ کویشچن ابھی پوچھا جا رہا ہے بار بار، اور یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ اورنگزیب نے بنایا تھا۔ ابھی یہ بھی کویشچن پوچھا گیا تھا آج کے مسجد وزیر خان کہاں پر ہے؟ تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ مسجد وزیر خان کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ گورنر جنرل سے ریلیٹڈ کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں، ابھی پوچھے بھی گئے ہیں۔ ابھی کویشچن یہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم۔ اور یہ بھی کویشچن کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ سب سے کم دورانیہ ایز اے گورنر جنرل کس کا تھا؟ تو یہ بھی قائد اعظم کا تھا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کون تھے؟ تو خواجہ نظیم الدین۔ تیسرے کون تھے؟ ملک غلام محمد، تو یہ دوسرے نمبر پہ، یہ تیسرے نمبر پہ، یہ پہلے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر کون تھے؟ میجر سکندر مرزا، ٹھیک ہے۔ تبھی اس میں سے کون سا امپورٹنٹ کویشچن ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے؟ امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ گورنر جنرل کے عہدے پر سب سے شارٹیسٹ ٹینیور کس کا تھا؟ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اور سب سے لانگیسٹ ٹینیور کس کا تھا ایز اے گورنر جنرل، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کویشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ آپ کا کیا ہے؟ لانگیسٹ اینڈ شارٹیسٹ ٹینیور۔ تو دیکھیں لانگیسٹ ٹینیور ایز اے گورنر جنرل یہ کس کا تھا؟ یہ غلام محمد کا تھا، یہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ میں بھی دیا تھا، اگر آپ نے بھی غلام محمد لکھا ہے تو آپ کا آنسر ٹھیک ہے۔ لانگیسٹ ٹینیور ایز اے پریزیڈنٹ کس کا تھا؟ تو یہ ایوب خان کا تھا۔ لانگیسٹ پیریڈ آف رول کس کا تھا؟ یہ ضیاء کا۔ سب سے زیادہ حکمرانی کس نے کی تھی؟ ضیاء نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پرائم منسٹر کے طور پر سب سے لانگیسٹ ٹینیور کس کا تھا؟ تو لیاقت علی خان کا تھا۔ اس کے علاوہ شارٹیسٹ ٹینیور ایز اے پرائم منسٹر تو یہ ایوب خان کا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شجاعت حسین کا تھا۔ تو اگر آپ ہمارے نوٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس کی 5800 فیس ہے، اور اگر آپ کورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 15000 فیس ہے آن لائن کلاسز کی۔ اس کے اندر ہم آپ کو کیا دیں گے؟ اس کے اندر وربل کی 13 ٹائپس ہوں گی، نان وربل کے سارے نوٹس ہوں گے، اس کے علاوہ کمپلیٹ اکیڈمک ہوگا، پاس پیپرز ہوں گے ہر سینٹر کے، اور سلیکٹڈ نوٹس ہوں گے آپ کے سینٹر کے حساب سے، اور ٹیچر سپورٹ ملے گا۔ اگر نوٹس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ یہ ہمارا نمبر ہے، اگر آپ ہمارے نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے کورسز کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ لوگ جائیں۔ آپ نے شجاعت حسین کے اوپر پھر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں شارٹیسٹ ٹینیور ایز اے پریزیڈنٹ سب سے کم دورانی ایز اے پریزیڈنٹ کس کا تھا؟ تو یہ بھٹو کا تھا۔ اور پھر شارٹیسٹ ٹینیور ایز اے گورنر جنرل تو یہ قائد اعظم کا تھا۔ تو یہ دونوں میں نے آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ دیے تھے، اگر آپ نے غلام محمد اور قائد اعظم لکھا ہے تو آپ کا آنسر ٹھیک ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے؟ یہ کویشچن بھی کافی مرتبہ پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور پاکستان کا لارجسٹ میوزیم پاکستان کا کون سا ہے یہ آپ مجھے بتائیں۔ اور اس کے علاوہ اولڈسٹ ریڈیو اسٹیشن پاکستان کا کون سا ہے؟ ریڈیو اسٹیشن پاکستان کا کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ انڈیا نے ابھی پاکستان کے اوپر اٹیک کب کیا تھا؟ انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کب کیا تھا؟ اور ان کی سیز فائر جو ہے یہ کب ہوئی تھی؟ یہ چاروں کے چار کویشچن جو ہے یہ پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی انیشل ٹیسٹ میں۔ اچھا نیکسٹ آپ کا کیا ہے کہ کون سے آرگنائزیشن پاکستان نے جوائن کیے ہیں اور کب ان کو جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے OIC کب جوائن کیا تھا؟ 1969 میں۔ یہ کویشچن ابھی انیشل ٹیسٹ میں پوچھا گیا ہے۔ اچھا اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان نے جوائن کی ہے، تو ان سے ریلیٹڈ بھی آپ سے کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں، جس میں کون کون سے اویلیبل ہیں دیکھیں۔ جس میں سب سے پہلے UNO آ جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن۔ 30 سپٹمبر 1947 کو پاکستان نے جوائن کیا تھا۔
آپ سے یہ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی کنٹری نے سب سے پہلے پاکستان کی مخالفت کی تھی، یا کون سی ایسی واحد کنٹری ہے جس نے UN میں پاکستان کی مخالفت کی تھی؟ تو دیٹ از افغانستان. ٹھیک ہے، افغانستان. اچھا، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے کس کنٹری نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا UN میں؟ تو دیٹ از ایران. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کتنا پیار کا رشتہ ہے اور ایران کے ساتھ کتنا ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ IMF. IMF کے ساتھ بھی پاکستان کا بہت پرانا تعلق ہے. تو 1950 میں پاکستان نے IMF کو جوائن کیا تھا. اس کے علاوہ سیٹو کو پاکستان نے 1954 میں جوائن کیا تھا اور کب چھوڑا تھا؟ 1973 میں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، سارک پاکستان نے کب جوائن کیا تھا؟ 1985 میں. یہاں پر کچھ کویشچنز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ سرچ کر کے یاد کر لیں. دیکھیں یہ مجھے آتے ہیں، جتنے کویشچنز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تو یہ سارے کویشچنز مجھے آتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کویشچنز کو سرچ کریں. سرچ کرنے سے یہ کویشچنز آپ کو یاد ہو جائیں گے اور اس کے آس پاس اور بھی بہت سارے MCQs آپ کو مل جائیں گے. پہلا کویشچن کیا ہے؟ سارک کا مشورہ، سجیشن، اس کی کس نے دی تھی؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا کویشچن ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ یہ آپ کا دوسرا کویشچن ہے. تیسرا کویشچن، اس کے ممبرس کتنے ہیں، ان کی نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کون کون سی ہے، کنٹریز کے نیمز، یہ آپ کا ہو گیا چوتھا کویشچن. پانچواں کویشچن کون ہے کہ اس کے پریزیڈنٹ یا اس کے ابھی ہیڈ کون ہے، اس کے ابھی ہیڈ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کویشچنز آپ پریپیئر کر لیں. یہ سارے کے سارے کویشچن پوچھے گئے ہیں انٹرویو میں بھی اور اس کے علاوہ انیشل ٹیسٹ میں بھی. اچھا، SCO کو پاکستان نے کب جوائن کیا تھا؟ یہ 2017 میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ SCO کا جو ریسنٹ کانفرنس ہے 2024 میں کہاں پہ ہوا تھا، یہ آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، پاکستان اسلام آباد میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور کب ہوا تھا، ڈیٹ آپ چیک کر لیں. ورلڈ بینک پاکستان نے 1950 میں جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان واز دا اونلی کنٹری دیٹ ووٹڈ اگینسٹ ایڈمیشن آف پاکستان ان دی UN. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور ایران واز دا فرسٹ کنٹری ڈیٹ ووٹ ان دا رائٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں SCO کا جو 2024 کا کانفرنس تھا وہ کہاں پہ ہوا تھا؟ اکتوبر 2024 میں ہوا تھا. آپ ڈیٹ چیک کر لیں کہ کون سی اکتوبر کو ہوا تھا اور یہ کہاں پہ ہوا تھا، یہ اسلام آباد میں ہوا تھا. ٹھیک. اچھا، نیکسٹ آپ کا کیا ہے کہ فزکس کے موسٹ ریپیٹڈ MCQs کچھ میں نے اٹھائے ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے سارے تو ہم کور نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سارے کور کرنے ہیں اور سارے ریپیٹڈ نوٹس آپ کو چاہیے تو آپ نے ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. ہمارے پیڈ نوٹس اویلیبل ہے، وہ آپ بائی کر سکتے ہو. یہاں پر کچھ یوٹیوب کے اوپر ہم آپ کے لیے ڈیمو کے طور پر پڑھا لیتے ہیں. تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس کے اپلیکیشنز کیا ہے یہ پوچھے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس کے جتنے بھی پروسیسز ہیں، ایسوتھرمل پروسیس، ایڈیابیٹک پروسیس، یہ سارے کیا ہے، یہ سارے اپلیکیشنز ہیں فرسٹ لا آف تھرموڈائنمکس کے. ایسوتھرمل پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جس میں ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہو. یہ کویشچن پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسوتھرمل پروسیس میں آپ کے پاس کیا ہوگا؟ میکسیمم ورک ڈن ہوگا. ٹھیک ہے، میکسیمم ورک ڈن. یہ کویشچن بھی پوچھا گیا تھا کہ کون سی پروسیس میں میکسیمم کام ہوگا. تو میکسیمم ورک از ڈن ان آئسوتھرمل پروسیس. ٹھیک ہے، اور اس میں انٹرنل انرجی کیا ہوگی؟ انٹرنل انرجی 0 ہوگی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ آئسوکورک. کورک میں کیا ہوتا ہے؟ والیوم کانسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کے پاس ورک ڈن 0 ہوتا ہے. تو یہ بھی کویشچن ابھی پوچھا گیا ہے کہ کون سے پروسیس کے اندر ورک ڈن 0 ہوتا ہے. تو آئسوکورک. نیکسٹ کیا ہے؟ بیرک. بیرک مین پریشر. تو بیرک کے اندر پریشر کانسٹنٹ ہوگا اور اس میں آپ کے پاس ورک ڈن کس کے برابر ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کے پاس جتنے بھی ہیٹ آپ دو گے تو انٹرنل انرجی اور ورک ڈن میں کنورٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو میکسیمم ورک از ڈن ان آئسوتھرمل پروسیس، 0 ورک ڈن ان آئسوکورک پروسیس. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیابیٹک پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہیٹ 0 ہوتا ہے، ہیٹ کا ایکسچینج 0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر کیا ہے؟ 373. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ اسکیلز پہ دیا گیا ہے. فریزنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 273. اور اگر سینٹی گریڈ پہ دیکھیں تو 0 ڈگری سی اور 100 ڈگری سی. ایبسولوٹ 0 ٹیمپریچر کیا ہے؟ تو یہ پوچھا گیا ہے -273 از دی ایبسولوٹ ٹیمپریچر. یہ پوچھا گیا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے پاس گیس جو ہے تو گیشیس فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا 0 پریشر ہوتا ہے اور 0 والیوم ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے تو یہ MCQs میں پوچھا گیا ہے کہ واٹ از ایبسولوٹ 0. تو ایبسولوٹ 0 کی ویلیو کیا ہے؟ -273 یا 0 کیلون یا -459.6 فارنہائٹ. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کی ویلیوز ہیں. اور اس پہ آپ کے پاس گیس جو ہے گیشیس فارم میں ہوگا، 0 پریشر 0 والیوم. Internal energy کیا ہے؟ sum of all the kinetic energy and potential energy of all the molecules. This is called internal energy. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں میتھس کے کچھ ریپیٹڈ MCQs ہیں جو کہ ویکٹر سے ریلیٹڈ پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، انٹیگریشن سے ریلیٹڈ بھی کویشچنس پوچھے گئے ہیں. انٹیگریشن بھی آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیرائیویشن سے ریلیٹڈ بھی کویشچنس پوچھے گئے ہیں. ڈیرائیویشن بھی آپ چیک کر لیں. اور اس کے علاوہ
میٹریسز سے ریلیٹڈ بھی کافی کویشچن پوچھے گئے، جس طرح آرڈر آف میٹرکس، یہ سارے پوچھے گئے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اے ڈاٹ بی کس کے برابر ہے، اے انٹو بی کاس تھیٹا. اے کراس بی کس کے برابر ہے، اے انٹو بی سائن تھیٹا، ٹھیک ہے. پرپینڈیکولر ویکٹرز اگر آپ کے پاس ڈاٹ پروڈکٹ ہو تو ان کا پروڈکٹ 0 آئے گا، اور اگر آپ کے پاس پیرل ہو اور کراس پروڈکٹ ہو تو ان کی ویلیو 0 آئے گی. یعنی آپ کے پاس ڈاٹ پروڈکٹ 90 ڈگری پہ آپ کے پاس کیا ہوگا، منیمم ہوگا، اور 0 ڈگری پر آپ کے پاس ہو میکسیمم ہوگا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈاٹ پروڈکٹ کب میکسیمم ہوگا، تو ڈاٹ پروڈکٹ آپ کے پاس ہو میکسیمم ہوگا 0 ڈگری پر، اور منیمم کب ہوگا 90 ڈگری پر. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کراس پروڈکٹ کب میکسیمم ہوگا، تو کراس پروڈکٹ آپ کے پاس میکسیمم ہوگا کب، یہ 90 ڈگری پہ آپ کے پاس میکسیمم ہوگا، اور منیمم آپ کے پاس کب ہوگا 0 ڈگری پر. یعنی جب دو ویکٹرز ایک دوسرے کے پیریلل ہوں گے تو ان کے درمیان جو کراس پروڈکٹ ہے وہ 0 کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ یونٹ ویکٹر. تو یہ سارے کویشچنز یہاں سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. 2 کویشچنز آپ کے یہ ہو گئے، 2 کویشچنز آپ کے یہ ہو گئے، پیریلل اور پرپینڈیکولر سے ریلیٹڈ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور 2 کویشچنز آپ کے یہ ہو گئے. یہ 7 کویشچنز یہاں سے کافی مرتبہ پوچھے گئے ہیں. تو اگر آپ ہمارے نوٹس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو نوٹس کی 5,800 فیس ہے، اور اگر آپ کورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 15,000 فیس ہے آن لائن کلاسز کی. اس کے اندر ہم آپ کو کیا دیں گے، اس کے اندر وربل کی 13 ٹائپس ہوں گی، نان وربل کے سارے نوٹس ہوں گے، اس کے علاوہ کمپلیٹ اکیڈمک ہوگا، پاس پیپرز ہوں گے ہر سینٹر کے، اور سلیکٹڈ نوٹس ہوں گے آپ کے سینٹر کے حساب سے، اور ٹیچر سپورٹ ملے گا. اگر نوٹس میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. یہ ہمارا نمبر ہے، اگر آپ ہمارے نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے کورسز کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پچھلے کورسز کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی انیشیل ٹیسٹ کلیئر کیے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو اور آپ کے ٹیسٹ کے اندر اچھے مارکس آ جائے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیسٹ پاسنگ گارنٹیڈ تیاری کروائیں گے، آپ کے سینٹر کے حساب سے تیاری کروائیں گے، اور 100% ٹیسٹ آپ کو وہی ہوگا جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے سے تیار کیا ہوگا. اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام.